बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, आज हम अपर जीआई एंडोस्कोपी पे बात करेंगे कि अपर जीआई एंडोस्कोपी क्या है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में इसकी क्या अहमियत है, अपर जीआई एंडोस्कोपी के लिए मरीज को किस तरीके से तैयार किया जाता है और अपर जीआई एंडोस्कोपी में हमें क्या क्या मालूमात मिलती हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह के मैंने कहा कि आज के लेक्चर में हम अपर जीआई एंडोस्कोपी पे बात करेंगे। आप मेरे पीछे एंडोस्कोपी रूम देख रहे हैं जहां पे हम ये टेस्ट करते हैं। एंडोस्कोपी क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे कि एंडोस्कोपी किसे बोलते हैं, एंडोस्कोपी क्या है, एंडोस्कोपी में कहाँ कहाँ का मुआयना किया जाता है, यानी इंसानी जिस्म के किन हिस्सों का मुआयना किया जाता है एंडोस्कोपी में। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि एंडोस्कोपी क्यों की जाती है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि एंडोस्कोपी के जरिए कौन कौन से अवामिल किए जा सकते हैं, हम कौन कौन से टेस्ट या कौन कौन से प्रोसीजर करते हैं एंडोस्कोपी के जरिए, और इसके बाद एंडोस्कोपी की तैयारी कैसे की जाती है। अगर हमने किसी मरीज की अपर जीआई एंडोस्कोपी करनी है तो उसके लिए इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। इसके बाद जब एंडोस्कोपी का अमल कैसा होता है, इसको हम करते कैसे हैं, और एंडोस्कोपी के बाद मरीज को क्या करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। और अगर हम किसी मरीज को एडवाइस करते हैं कि हमने आपकी एंडोस्कोपी करनी है तो उसके जहन में ये सवाल आते हैं कि एंडोस्कोपी क्या है, या इसमें मेरे जिस्म की किन किन हिस्सों का मुआयना किया जाएगा, या ये क्यों मुझे डॉक्टर क्यों कह रहा है कि मैं एंडोस्कोपी करूं, और अगर एंडोस्कोपी में करूंगा तो कौन कौन से प्रोसीजर हो सकते हैं, और मैं कैसे अपने आप को तैयार करूं कि मैं एंडोस्कोपी के लिए रेडी हो जाऊं, और एंडोस्कोपी में होगा क्या, डॉक्टर करेगा क्या, और इसके साथ अगर मेरी जब एंडोस्कोपी हो जाती है तो मुझे क्या करना है। तो आज इन तमाम सवालात का जवाब हम लेंगे इस लेक्चर से। तो सबसे पहले तो एंडोस्कोपी क्या है या एंडोस्कोप क्या है। ये एंडोस्कोप एक आला है या इक्विपमेंट है, डॉक्टरी आला है कि जिसके जरिए हम इंसानी जिस्म के अंदर का मुआयना करते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है कि जो हम अपर जीआई एंडोस्कोपी में मरीज के मुंह से इसको अंदर दाखिल करते हैं और फिर खुराक की नाली, मैदा और छोटी आंत का मुआयना करते हैं। ये जो इसके टिप पे होता है, यहाँ पे कैमरा भी होता है जो कि तस्वीरें यहाँ से लेता है, डायरेक्ट लाइव वीडियो लेता है और हम उसको मॉनिटर पे देखते हैं। मैं आपको अगली स्लाइड पे बता दूंगा कि जो मॉनिटर पे हम उसको देखते हैं। इसके साथ यहाँ पे इसके प्रॉपर कंट्रोल होते हैं। इस टिप को दाएं बाएं या ऊपर नीचे हम मूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास कुछ चैनल्स होते हैं कि जिसपे हम कोई भी अगर बायोप्सी लेना चाहे मरीज से तो फिर उसके मैदे से या खुराक की नाली से या छोटी आंत से तो हम उसका टिश्यू बायोप्सी भी ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक और भी चैनल होता है कि जिसके जरिए अगर यहाँ का लेंस है, यहाँ के कैमरे पे अगर कोई खुराक का टुकड़ा जाता है या कोई और चीज आ जाती है जिससे विजन खराब हो जाती है तो हम इसको वॉश भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये तो इसका कंट्रोल होता है और इसमें मुख्तलिफ नॉब्स होते हैं। और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट होता है इसको जो कि कनेक्ट करता है यहाँ पे लाइट सोर्स के साथ। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरह होता है कि ये लाइट सोर्स है, ये देखें ये कनेक्टेड है इस लाइट सोर्स के साथ, और यहाँ पे ये दूसरा उसका जो एंड है ये वो एंड है कि जो मैंने आपसे कहा था कि जो कि हम मरीज के जिस्म के अंदर मुंह के जरिए डालते हैं और इसमें खुराक की नाली और मैदे और इन जगहों का मुआयना करते हैं। और इस नॉब के जरिए या इन कंट्रोल के जरिए, ये जो कंट्रोल आपको नजर आ रहे हैं, इन कंट्रोल के जरिए हम इसको दाएं बाएं या ऊपर नीचे हम इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से हम बायोप्सी भी लेते हैं, यहाँ से हम वॉश भी करते हैं। इसके अलावा या खुद भी इसमें वॉश के बटन होते हैं, सक्शन के बटन होते हैं कि अगर मैदे में कोई जूस वगैरह ज्यादा है, फ्लूइड ज्यादा है तो उसकी हम सक्शन भी
कर सकते हैं। और जब हम मैदे को देखते हैं तो पूरा का पूरा मैदा हमें इस स्क्रीन पे इस तरह नजर आता है और हमें डायरेक्ट नजर आता है कि हम क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, क्या बीमारी है, क्या बीमारी नहीं है। क्योंकि अगर हम मरीज के हम इलामात सुनते हैं या उनके सिम्पटम सुनते हैं उससे तो हमें अंदाजा होता है, लेकिन एंडोस्कोपी के जरिए जब हम अपर जी एंडोस्कोपी के जरिए हम मरीज के अंदर जाके सब कुछ डायरेक्ट देख लेते हैं कि इस मरीज को बीमारी क्या है। ये याद रखिएगा कि एंडोस्कोपी एक तकरीबन बेज़रर सी टेस्ट है और इसमें मरीज को कोई तकलीफ वगैरह नहीं होती। हम करते क्या है कि मरीज के गले को और ओरल कैविटी को हम एनेस्थेटाइज कर देते हैं, हम एनेस्थेटिक सोल्यूशन के जरिए या स्प्रे के जरिए एनेस्थेटाइज कर देते हैं और उसको फील नहीं होता। नीचे हमारे बदन में जितने भी पार्ट्स हैं बदन के अंदर वो पेन सेंसिटिव नहीं होते, यानी उनमें वो पेन नहीं होता कि जो हमें अगर कोई कट लगता है हमारे स्किन पे, हमारी जिल्द पे, तो हमें जो पेन होता है, दर्द होता है, वो अंदर इस तरह का दर्द नहीं होता। तो ये आप ध्यान में रखिए कि ये कोई तकलीफ दे ऐसे टेस्ट नहीं है कि जिससे मरीज को, या कोई सर्जरी नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है कि जिसके लिए हम मरीज को एक फुल एनेस्थीसिया देते हैं या अंदर कटिंग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एंडोस्कोपी से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया कि एंडोस्कोपी है क्या चीज। अब दूसरा सवाल कि एंडोस्कोपी के जरिए इंसानी जिस्म के में कहाँ का मुआयना किया जाता है। इस एंडोस्कोपी से मेरा मुराद है अपर जी एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो हम एंडोस्कोपी का मुआयना करते हैं। एंडोस्कोपी के जरिए आजकल हम बहुत सी जगहों का मुआयना करते हैं, मसाने का मुआयना किया जाता है और मुआयना किया जाता है, लेकिन आज हम अपर जी एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो ऊपर से मुआयना किया जाता है मैदे का, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अपर जी एंडोस्कोपी में ये देखेंगे वो जो मैंने आपसे कहा था, ये वाला पार्ट जो मैंने आपसे कहा था, तो ये वो पार्ट है कि इसको हम जब मुंह में डालते हैं तो पूरी मुंह का पता चलता है, नजर आता है यहाँ स्क्रीन पे। इसके बाद खुराक की नाली का पता चलता है, उसको हम देख लेते हैं, डायरेक्ट विजन देखते हैं यहाँ पे वीडियो मॉनिटर पे। इसके बाद मैदे का मुआयना होता है, पूरा मैदा हम इसमें देख लेते हैं और उसके बाद छोटी आंत के पहले और दूसरे हिस्से का भी इसमें मुआयना होता है। तो अपर जी एंडोस्कोपी में ओरल कैविटी, खुराक की नाली, मैदा और ड्यूडीनम का मुआयना किया जाता है, यानी इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडीनम का मुआयना किया जाता है। तो ये 3-4 पार्ट्स हैं, इसलिए इसको अपर जी एंडोस्कोपी बोलते हैं। जीआई ट्रैक्ट या एलिमेंट्री ट्रैक्ट ये मुंह से शुरू होता है या होंठों से शुरू होता है, और उसके बाद जिस तरह मैंने पहले जब मैं आपको एनाटॉमी बता रहा था गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की या जीआईटी की, तो मैंने कह दिया था कि खुराक की नाली है, मैदा है, फिर अंतड़ियां है, उसके बाद फिर पखाने की जगह है। तो ये पूरे की पूरी ट्यूब होती है जो कि तकरीबन 6 से 7 मीटर लंबी होती है। तो अपर जी एंडोस्कोपी में हम इस जीआईटी के अपर पार्ट का या ऊपरी वाले हिस्से का मुआयना करते हैं, एंडोस्कोप कैमरा डालते हैं और डायरेक्ट हम उनकी पिक्चर्स देखते हैं यहाँ पे मॉनिटर पे। अब इसके बाद ये सवाल कि एंडोस्कोपी क्यों की जाती है, एंडोस्कोपी करने की इंडिकेशंस क्या है, या किस मरीज को एंडोस्कोपी करनी चाहिए। तो हम डॉक्टर हजरात अपर जी एंडोस्कोपी उस वक्त करते हैं अगर एक मरीज को मुसलसल कै आ रही है, यानी उसको उल्टियां लगी हैं बगैर कोई ऑब्वियस वजह की, इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, लेकिन उसको उल्टियां आ रही है। वो जब भी खाना खाता है या वो खाना खाती है उसको उल्टी आ जाती है, वो खुराक को मैदे में रख नहीं पाता, तो उस वक्त हम एंडोस्कोपी करते हैं कि पता चले कि इसको बीमारी क्या है, इसको इश्यू क्या है, इसमें अंदर क्या मसला है, कोई अल्सर है, कोई जख्म है, या कोई मैदा बंद है, खुराक की नाली बंद है, रीजन क्या है, ये हम डायरेक्ट देखते हैं। और खुदा न ख्वास्ता मुसलसल उल्टी आने की वजह कोई खतरनाक बीमारी जिस तरह की अल्सर या कैंसर तो नहीं है। इसके बाद अगर वो उल्टी करे और उनमें खून की उल्टियां हो, यानी उल्टी कोई मरीज कर रहा है और उसमें खून आ रहा है, अगर उल्टियों में खून आ रहा है तो ये तो एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हम उस मरीज की एंडोस्कोपी लाजमन करेंगे। यानी अगर उल्टी में खून आए तो ये तो एक डायरेक्ट इंडिकेशन है, लाजमी हो जाती है कि हम फिर एंडोस्कोपी इस शख्स की लाजमन करें। तो दूसरी इंडिकेशन हो गई कि खून की उल्टी आना, पहली थी मुसलसल कै का आना, और दूसरी इंडिकेशन या दूसरी वजह है अपर जी एंडोस्कोपी करने की
خون کی الٹیاں آنا۔ اس کے بعد ایک اور انڈیکیشن یا ایک اور وجہ کی جس کو وجہ سے ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں کہ اگر کوئی مریض کھانا کھا نہیں سکتا، یعنی جب وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے، وہ معدے میں نیچے جاتا نہیں ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں دیکھ لیا جائے کہ جو کھانا نہیں کھایا جاتا یا وہ مریض نہیں کھا سکتا، آیا خوراک کی نلی تنگ ہے، اور اگر تنگ ہے تو کیا وہ اسٹرکچر ہے یا خدا نخواستہ کینسر ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جن مریضوں کو خوراک کی نالی کھانے میں مشکل ہو جاتی ہے اور یہ مشکل پچھلے 1 2 3 مہینوں میں بنی ہوتی ہے، تو ایسے اشخاص میں، ایسے مریضوں میں عموماً خوراک کی نالی کا یا نیچے معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے اور جس میں اپر جی آئی انڈوسکوپی کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اگر اس کو خوراک کی نالی کا کینسر ہے یا معدے کا کینسر ہے تو اس کا بر وقت علاج ہو جانا چاہیے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب بیماری زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ کینسر خوراک کی نالی سے یا معدے سے نکل کے بدن کی دوسرے حصوں تک پہنچ جاتا ہے، بدن میں پھیل جاتا ہے، تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کھانا نگلنے میں مشکل پیش آئے تو اس کی انڈوسکوپی کرنا یعنی اپر جی آئی انڈوسکوپی کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور انڈیکیشن ہے کہ معدے کی تیزابیت ہو یا سینے کی جلن ہو۔ ایک شخص ہے جس کو سینے کی جلن ہے، ہم دوائیاں دے رہے ہیں اور دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم ان کو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے دوائیاں دے دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر ہم ڈائریکٹ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو معدے کی تیزابیت ہے، سینے کی جلن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا یہ واقعی اس کے خوراک کی نالی کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور وجوہات ہیں یا کوئی السر ہے؟ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی پھر انڈوسکوپی کرنی لازمی ہو جاتی ہے۔ ایک اور انڈیکیشن، ایک اور وجہ جس کی وجہ سے اپر جی آئی انڈوسکوپی کرنی ہوتی ہے وہ ہے کہ اگر کسی شخص کے معدے میں درد ہو اور سیویئر درد ہو اور عام دوائیوں سے درد ٹھیک نہ ہوتا ہو، بار بار اس کو انجیکشنز کی ضرورت پڑتی ہو، تو پھر ایسے شخص میں بھی ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ ریزن کیا ہے۔ ایک اور وجہ کہ اگر کسی شخص کو کالے رنگ کے پخانے آنے شروع ہو گئے، یعنی پہلے تو اس کا پخانہ ٹھیک تھا لیکن اب وہ اس کا رنگ بالکل کالا ہو گیا، ایسا کالا ہو گیا جس طرح کہ یہ میرا لباس ہے، یعنی بالکل بلیک ہو گیا، جس کو ہم میلینا بولتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو کالے رنگ کے پخانے آنے شروع ہو گئے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، اس میں کافی گمان ہوتا ہے کہ یا تو اس شخص کو معدے کا السر ہے کہ جس سے خون رس رہا ہے، اور یہ خون جب رس رہا ہے وہ جب نیچے بڑی آنت تک پہنچتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ اس شخص کو کینسر ہے کہ جس سے تھوڑا تھوڑا خون جا رہا ہے اور اس خون کی وجہ سے اس کا پخانہ کالا ہو گیا، یا اگر وہ سیروسس کا مریض ہے، جگر کے سکڑاؤ کا مریض ہے، تو پھر اس میں جو رگیں ہوتی ہیں جس کو ویریسز بولتے ہیں تو وہ خدا نخواستہ پھٹ گئی ہیں اور اس کی وجہ سے خون کی وجہ سے اس کا پخانے کالے رنگ کا ہو گیا ہے، یا اس کو پورٹل ہیپاٹائٹس ہو گئی، اسٹروپیتھی ہو گئی ہے، ایک اور بیماری ہے کہ جس میں پوری کی پورے معدے سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی خون نکلتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو اس کا بھی پراپر علاج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اور انڈیکیشن ہے، ایک اور وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم اپر جی آئی انڈوسکوپی کرتے ہیں۔ ایک اور وجہ ہے کہ اگر کسی کے شخص میں خون کی کمی ہے اور اس کا خون پورا نہیں ہو رہا، بار بار اس کو بلڈ لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یا پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا خون کیوں کم ہے، تو ایسے میں بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی چھوٹا سا السر ہو یا کوئی ایسا آرٹری ہو، شریان ہو کہ جس سے تھوڑا تھوڑا خون نکل رہا ہو، یا کوئی اور ایسی وجہ ہو کہ جس میں بایوپسی لیتے ہیں کہ یا اس میں ہم سیلک ڈیزیز ہوتی ہے کہ اس میں بھی بایوپسی لیتے ہیں چھوٹی آنت سے کہ یہ وجوہات تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی شخص کا، کسی مریض کا خون پورا نہیں ہو رہا، تو یہ ایک اور انڈیکیشن ہوتی ہے، اور اس انڈیکیشنز کے لیے بھی ہم پھر اپر جی آئی انڈوسکوپی کرتے ہیں۔ ایک اور انڈیکیشن جو ہے جس میں ہم اپر جی آئی انڈوسکوپی کرتے ہیں وہ ہے کہ جو سیروسس کے مریض ہوتے ہیں تو ان مریضوں میں یہ دیکھنا لازمی ہوتا ہے کہ آیا اس سیروسس کی وجہ سے یا جگر کے سکڑاؤ کی وجہ سے اس کے خوراک کی نالی میں رگیں تو نہیں پھولی، کیونکہ سیروسس میں رگیں پھولتی ہیں، یہ سیروسس کی ایک ویل نون کمپلیکیشن ہے کہ ان خوراک کی نالی اور معدے میں ان کی رگیں پھول جاتی ہیں اور پھر بعد میں پھٹتی ہیں، اور جب وہ پھٹ جاتی ہیں تو وہ موت کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ رگیں
بنی ہے اور پھولی ہے اور پھٹ جائیں، پھر ہم جب دیکھتے ہیں اگر رگیں ہیں اور پھولی ہوئی ہیں تو پھر ہم اس میں ٹانکا لگا دیتے ہیں، اس کو کچھ دوائیاں دیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی رگیں جو کہ پھولی ہوئی ہیں وہ رگیں پٹنے نہ پائیں اور اس کو وہ ایمرجنسی پیش نہ آئے۔ تو تمام سیروسس کے مریضوں کے لیے لازمی ہے کہ ان کا اپر جی آئی اینڈوسکوپی لازماً کی جائے۔ اس کے بعد ایک اور انڈیکیشن ہے کہ کسی شخص نے یا بچے نے، ہماری بچیوں نے یا عورتوں نے کوئی چیز یا مرد نے کوئی چیز غلطی سے نگل لی اور ہم نے دیکھا ہے کہ کھیلے میں نکلی ہیں، یہ سوئیاں، داغا رونے والی سوئیاں بھی لوگوں نے نگلی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چابی اور یہ کوائن، سکے جو ہوتے ہیں یہ نگل لیتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں فورن باڈیز ہوتی ہیں جو کہ یہ مریض غلطی سے نگل لیتا ہے۔ عموماً جو تھوڑا سا ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں وہ لوگ تو عموماً ایسی چیزیں نگل لیتے ہیں۔ تو معدے سے فورن باڈی کو نکالنے کے لیے یا تو آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا یا پھر انڈوسکوپی کے ذریعے بغیر آپریشن کے ہم وہ فورن باڈی وہاں سے نکالتے ہیں۔ ایک اور انڈیکیشن ہے کہ اگر کسی کے معدے میں، خوراک کی نالی میں کوئی رسولی بنی ہے جس میں شک پڑتا ہے کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اس رسولی کو بیاپسی بھی کرتے ہیں، اور اگر ممکن ہو تو اور چھوٹی ہو اور بہت بڑی نہ ہو تو اس رسولی کو یا اس پالپ کو ہم کاٹ کے نکال بھی سکتے ہیں انڈوسکوپی کے ذریعے بغیر آپریشن کے۔ تو یہ ایک اور انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جس میں ہم اپر جی انڈوسکوپی کرتے ہیں اور پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور انڈیکیشن ہے کہ جو اگر جس کو ایچ پائلوری ہو یا سیلک ڈیزیز ہو، ایچ پائلوری میں نے اس پہ پہلے ایک ویلاگ کیا ہے، ایک لیکچر بھی ریکارڈ کیا ہے کہ یہ ایک عام بیماری ہے اور اس سے معدے کا السر بھی بنتا ہے، معدے کا کینسر بھی بن سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو ایچ پائلوری ہے یا اس کے اینٹی باڈیز پازیٹیو آتی ہیں یا ہمیں شک ہے کہ اس کو ایچ پائلوری ہے، تو یہ یعنی کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے کہ اس کے معدے سے تھوڑی سی بایپسی لے کے اس کو چیک کیا جائے یا کلو ٹیسٹ پہ یا ہسٹوپیتھولوجی پہ کیا یا اس شخص پہ ایچ پائلوری ہے کہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بیماری سیلک ڈیزیز جس کو بولتے ہیں، اس کے لیے بایپسی ہم کرتے ہیں اپر جی انڈوسکوپی کے ذریعے۔ سیلک ڈیزیز کیا ہے؟ سیلک ڈیزیز ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے کہ جس میں آٹو امیون تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ الرجی کی ڈیزیز ہے کہ جس میں انتڑیوں کو گندم اور گندم سے بنی ہوئی چیزیں، یہ گلوٹن سینسٹی، گندم ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو گلوٹن بولتے ہیں، تو گلوٹن کو ان کی سینسٹیویٹی ہو جاتی ہے۔ جب بھی گلوٹن معدے میں پہنچتا ہے، انتڑی میں پہنچتا ہے، تو وہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں کو ڈائریا ہوتا ہے، ان لوگوں کو میل ابسارپشن ہوتی ہے، ان لوگوں کو خوراک کی چیزیں ہضم نہیں ہو پاتی، وٹامنز ہضم ہونے نہیں پاتی، کیلشیم آئرن ہضم نہیں ہو پاتا، تو یہ ایک اور مسلسل ان کو دست لگے رہتے ہیں۔ تو سیلک ڈیزیز اگر کسی کو ہمیں شک ہو، کسی بچے میں ہو یا بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے، تو وہاں بھی ہم بایپسی لینے کے لیے اپر جی آئی انڈوسکوپی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس کے مختلف وجوہات ہیں، یہ انڈیکیشنز ہیں، مسلسل کے آنا، خون کی الٹیاں آنا، کھانا نگلنے میں مشکل پیش آنا، یا معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن ہو، معدے میں درد ہو، کالے رنگ کے پاخانے آئیں، یا جسم میں خون کی کمی ہو، یا سیروسس کے مریضوں میں یہ دیکھنا کہ خدا نخواستہ معدے میں رگیں تو نہیں پھولی، یا فورن باڈی اندر چلی گئی ہے، اس کو بغیر آپریشن کے معدے سے یا خوراک کی نالی سے نکالنا، رسولی کی بایپسی کرنا اگر کوئی پالپ ہے اور بغیر آپریشن کے اس کو نکالنا، ایچ پائلوری اور سیلک ڈیزیز کے لیے بایپسی کرنا۔ تو یہ تمام وجوہات ہیں، یہ تمام انڈیکیشنز ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپر جی آئی انڈوسکوپی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انڈوسکوپی کے ذریعے کون کون سے عوامل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم انڈوسکوپی کے ذریعے مریض میں کون کون سے پروسیجر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ تشخیص، کہ اگر ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ آیا اس شخص کو اسوفیجائٹس ہے، گیسٹرائٹس ہے، یا خدا نخواستہ اس کو کینسر ہے یا اس کو السر ہے، تو کیا بیماری ہے، اس کی تشخیص کے لیے ہم ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہیں جس بیماری کی وجہ سے مریض کو علامات ہوتی ہیں، ان بیماری کی جڑ کو یا اس بیماری کو ہم ڈائریکٹ انڈوسکوپی کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو یہ بیماری ہے۔ دوسری، سٹینٹ ڈالنا، کہ اگر کہیں پہ کوئی جگہ تنگ ہے، اسوفیگس خوراک کی نالی تنگ ہو گئی ہے، یا نیچے معدے کی جو آؤٹ لیٹ پائلورک رنگ ہے وہ بند ہو گیا ہے، یا
ایڈوانس میں جب ہم ERCP کرتے ہیں وہاں پہ کوئی کامن بائل ڈکٹ تنگ ہے تو پھر ہم انڈوسکوپی کے ذریعے سٹینٹ ڈال سکتے ہیں اور اس بند جگہ کو یا بند رستے کو ہم کھول سکتے ہیں. تو یہ ایک اور انڈیکیشن ہے. خاص طور پہ خوراک کی نالی کا جن کو کینسر ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے ان کا خوراک کی نالی بالکل بند ہو جاتی ہے یا وہ کھانا نہیں نکل سکتے, اس کینسر کا کوئی دوسرا علاج ممکن نہیں ہوتا, تو پھر اس کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے, اس کو یہ ممکن بنانے کے لیے کہ وہ مریض خوراک کا کھانا کھا سکے, ہم اسوفیجل سٹینٹ ڈال سکتے ہیں اپر GI انڈوسکوپی میں. ایک اور انڈیکیشن پروسیجر جو ہم کرتے ہیں وہ بینڈنگ کرنا. جس طرح کہ میں نے کہا کہ سیروسس کے مریضوں کی خوراک کی نالی کا اور معدے میں ان کی رگیں پھول جاتی ہیں جن کو وائرسز بولتے ہیں, تو ان وائرسز کو حفاظتی طور پہ بھی ہم اس کو بینڈنگ کر سکتے ہیں کہ یہ پٹنے نہ پائیں, اور اگر یہ پٹ گئی ہے اور ان سے خون نکل رہا ہے, خون اس سے جاری ہے, تو ہم پھر بھی اس کو بینڈ لگا کے اس خون کو بند کر سکتے ہیں. تو پروفیلیکٹک بینڈنگ اور تھراپیوٹک بینڈنگ یہ ہم اپر GI انڈوسکوپی کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سکلیروتھراپی کرنا, کبھی کبھار بینڈنگ ممکن نہیں ہوتا تو پھر ہم ڈائریکٹ وہاں پہ کیمیکل ڈال کے ان وائرسز میں ہم سکلیروتھراپی کرتے ہیں. خاص طور پہ جو گیسٹرک وائرسز ہوتے ہیں تو گیسٹرک وائرسز میں بھی ہم سکلیروتھراپی کرتے ہیں. اس کے بعد جس طرح میں نے پہلے بولا تھا کہ فورن باڈی ہے, تو فورن باڈی کو بغیر آپریشن کے نکالنے کے لیے بھی اپر GI انڈوسکوپی کا استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی رسولی ہے, پالپ ہے, تو اس کی بایوپسی کرنا اور بغیر آپریشن کے نکالنا یہ ایک اور پروسیجر ہے جو کہ ہم اپر GI انڈوسکوپی میں کرتے ہیں. اب ایک اور سوال کہ انڈوسکوپی کی تیاری کیسے کی جاتی ہے. تو انڈوسکوپی کی تیاری کے لیے جو سب سے بڑی اس کے امپورٹنٹ ہے کہ وہ مریض کم از کم 6 گھنٹے تک خالی پیٹ رہے, 6 گھنٹے تک اس نے کچھ نہ کھایا ہو. انڈوسکوپی عموماً ہم اگر صبح کے وقت کر رہے ہیں, ڈے ٹائم میں یعنی ارلی مارننگ میں کر رہے ہیں یا مارننگ شفٹ میں کر رہے ہیں, تو پھر ہم ایسے مریض کو بولتے ہیں کہ آپ انڈوسکوپی روم آئیں اور صبح کا ناشتہ نہ لیں, یعنی صبح کا ناشتے بغیر آ جائیں. تو وہ رات کو کھانا تو کھا لیتا ہے لیکن صبح کے وقت پھر وہ کوئی خوراک, کوئی پانی وغیرہ نہیں پیتا. اگر وہ شوگر کا مریض ہے تو ہم اسے بولتے ہیں کہ آپ اپنے شوگر کے لیے اگر آپ انسولین لگا رہے ہیں تو وہ آپ انسولین نہ لگائیں, کیونکہ انسولین لگانے کے بعد پھر کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے. اگر وہ شخص گولیاں کھا رہے ہیں تو پھر ہم وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ مارننگ ڈوز آپ مس کریں, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم انڈوسکوپی کر لیتے ہیں تو وہ اپنی چیزیں خوراک بھی کھا لیتا ہے اور اپنے انسولین وغیرہ بھی لگا لیتا ہے. اگر انڈوسکوپی صبح کے وقت نہیں ہو رہی, فرسٹ سیشن میں نہیں ہو رہا, وہ سیکنڈ سیشن میں ہو رہی ہے یا ذرا لیٹ ہو رہی ہے, تو پھر ہم انشور کرتے ہیں کہ کم از کم 6 گھنٹے تک وہ مریض کچھ کھائے پیے نہ. مثلا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انڈوسکوپی کر رہے ہیں, کوئی 10 بجے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس شخص کی انڈوسکوپی کرنی ہے, تو پھر ہم اس سے بولتے ہیں کہ 6 گھنٹے تک یعنی کم از کم 4-5 بجے کے بعد آپ کی انڈوسکوپی ہوگی, اس وقت تک آپ کچھ نہ کھائیں نہ کچھ پئیں. یہ خالی پیٹ کیوں رکھنا ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ 6 گھنٹے میں خوراک جو بھی مریض نے کھائی ہوتی ہے وہ خوراک معدے سے نیچے انتڑیوں میں چلی جاتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب بھی ہم کوئی خالی پیٹ جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو ایک تو ویژن اچھی ہوتی ہے, اگر کیونکہ اس میں اگر کوئی لیژن ہے, کوئی السر ہے, کوئی اور ایسا مسئلہ بیماری ہے تو اس کی تشخیص آسانی سے ہو جاتی ہے, وزر کلیئر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم پروسیجر کرتے ہیں ہمیں کلیئر فیل ملتا ہے. اور ایک اور بات کہ اگر بڑے پیٹ پہ یا جس کے پیٹ میں خوراک ہے اور انڈوسکوپی ہو تو چانس ہوتا ہے, رسک ہوتا ہے کہ وہ یہ خوراک اسپریٹ کر سکتا ہے اور اسپریشن کا مسئلہ آ سکتا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جس شخص کی بھی اپر GI انڈوسکوپی ہو وہ کم از کم 6 گھنٹے تک نہار پیٹ رہے. اب انڈوسکوپی کیسے کی جاتی ہے؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈوسکوپی کا طریقہ کیا ہے. تو دیکھیں انڈوسکوپی سے پہلے لوکل انیستھیزیا کا سپرے کیا جاتا ہے. دیکھیں اس شخص کو ہم انڈوسکوپی کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کے منہ میں وہ لوکل انیستھیزیا کا سپرے کر لیتے ہیں, یعنی خالی پیٹ آیا ہوا ہے اور اب اس کو ہم لوکل انیستھیزیا کا سپرے کر کے تاکہ اس کی پوری خوراک منہ, اس کی اورل کیویٹی یہ سن ہو جائے. کیونکہ ایک دفعہ یہ سن ہو جائے نیچے کوئی پتہ نہیں چلتا, کوئی درد پین نہیں ہوتا. اگر انڈوسکوپ خوراک کی نالی میں ہے یا معدے میں ہے یا چھوٹی آنت میں ہے
کوئی اس سے پین نہیں ہوتا تو ہم لوکل اینستھیزیا سے اس کے منہ کا اسپرے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم مریض جو ہے نا وہ انڈوسکوپی بیڈ یا کوچ پہ اپنی بائیں کروٹ پہ لیٹ جاتا ہے، یعنی اپنی بائیں کروٹ پہ لیٹتا ہے. اس طرح کہ یہ شخص دیکھیں بائیں کروٹ پہ لیٹا ہے، یہ بائیں کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے، اور اس کے بعد مریض کو پلاسٹک شیٹ سے ڈانپ لیا جاتا ہے. جس طرح کہتے ہیں اس شخص کو پلاسٹک شیٹ سے ڈانپا ہے، اس کو پلاسٹک شیٹ سے ڈانپا ہے، اور مریض اپنا منہ کھولتا ہے اور ہم دانتوں میں ماؤتھ پیس، یہ ماؤتھ پیس پکڑ لیتا ہے. یہ اس کے منہ میں ہم ڈال دیتے ہیں. دیکھیں یہاں اس نے ماؤتھ پیس پکڑا ہوا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ہمیں اسٹیبل پوزیشن مل جاتی ہے، انڈوسکوپ ہم آسانی کے ساتھ اس کی موومنٹ کر سکتے ہیں، اندر اس کو پش کر سکتے ہیں، باہر نکال سکتے ہیں، اور وہ انڈوسکوپ کو ڈیمیج نہیں ہوتا. پلس یہ کہ پیشنٹ بھی کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور اس کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ میری انڈوسکوپی ہو رہی ہے. تو یہ 4 بڑے سٹیپس ہوتے ہیں کہ انڈوسکوپی سے پہلے لوکل انستھیزیا کا اسپرے کیا جاتا ہے. مریض آپ یعنی انڈوسکوپی بیڈ پر بائیں طرف پہ لیٹ جائیں گے اور پلاسٹک شیٹ سے مریض کو ڈانپ لیا جاتا ہے، اور اپنا مریض اپنے منہ کو لیتا ہے اور اپنے دانتوں میں ماؤتھ پیس پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر انڈوسکوپ کے ذریعے مریض کا معائنہ شروع کرتا ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ اسکرین پہ اس کیمرے کے ذریعے ہمیں اس کی تصویر نظر آتی ہے، اورل کیویٹی کی، خوراک کے نالے کی، معدے کی، چھوٹی آنت کی، ٹھیک ہے، اور کیا بیماری ہے سب کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں. اب انڈوسکوپی کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ انڈوسکوپی ہو گئی، اب ہم نے انڈوسکوپی کر لی، چاہے وہ ڈائگنوسٹک تھی یا تھیراپیوٹک تھی. اب کیا ہوگا؟ تو انڈوسکوپی معائنہ مکمل ہو جانے کے بعد مریض اپنا منہ کنگال لیتا ہے، یعنی غرارے کر کے منہ کو صاف کر لیتا ہے. 15 سے 20 منٹ تک مریض کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کھائیں، منہ کنگالا، 15 سے 20 منٹ تک مریض کچھ نہ کھائے. اور اگر کوئی تھراپیوٹک پروسیجر ہوا ہے، بینڈنگ ہوئی ہے یا کوئی اور پروسیجر ہوا ہے، پولیپیکٹومی ہوئی ہے، تو یہ عرصہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم کچھ نہ کہیں یہ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن عموماً 15 سے 20 منٹ تک ہم کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے کھانا شروع کریں. تو ناظرین آج ہم نے دیکھ لیا اس لیکچر میں کہ انڈوسکوپی کیا چیز ہے، انڈوسکوپی میں گیسٹرونٹرولوجی کے کہاں کا معائنہ کیا جاتا ہے، اپر جی انڈوسکوپی ہم کیوں کرتے ہیں، انڈوسکوپی کے ذریعے کون کون سے عوامل کیے جا سکتے ہیں، کون کون سے پروسیجر کیے جا سکتے ہیں، انڈوسکوپی کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، مریض کو ہم کیسے تیار کرتے ہیں، انڈوسکوپی کیسے کی جاتی ہے، یہ طریقہ کار کیا ہے، اور انڈوسکوپی کے بعد کیا کرنا چاہیے. امید ہے کہ اگر آپ کو یا آپ کے رشتہ دار کو یا آپ کے عزیز دوست کو انڈوسکوپی کی ضرورت آ گئی ہے تو پھر جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ میں نے ان کے جواب آپ کو دے دیے. تو انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ کولونوسکوپی کیا ہے، یا گیسٹرونٹرولوجی کی جو نیچے سے معائنہ ہوتا ہے یہ کیا ہے، اور اس کی تفصیل کیا ہے. تب تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.